बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह और एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनसे बात करना और जिनका इंटरव्यू करना मेरे लिए ख़ुद एक एज़ाज़ की बात है। आज मैं मौजूद हूं ख़तीब अहले बैत सैयद असद रज़ा बुखारी साहब, जिनको जो है सफ़ीर अमन का भी जो है लक़ब मिला है। आज जो मैं यहाँ बात करने के लिए जिस सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ वो मुहर्रमुल हराम है। क्या मुहर्रमुल हराम सिर्फ़ अहले बैत के लिए मुकर्रर है कि सिर्फ़ अहले बैत जिन अयाम को मनाएँ, या तमाम जो जितने भी जो मज़ाहिब के लोग हैं उन सब पे इसका जो है एहतराम जो है लाज़िम है। इसी हवाले से बात करने के लिए मैंने जो है सैयद असद रज़ा बुखारी साहब को जो है ज़हमत दी है, क्योंकि ये लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और इनका बहुत कीमती वक्त है, और इस कीमती वक्त में से इन्होंने मुझे जो है अपना वक्त दिया। मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करूँगा। सैयद असद रज़ा बुखारी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि लाहौर से आप तशरीफ़ लाए हैं, आपके पास भी बहुत कम वक्त है। हज़रत, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहूँगा कि हमारी नौजवान नस्ल को जो है वाक़या करबला सही बताया नहीं जाता, उनको सही अंदाज़ में बयान नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल सिर्फ़ ये समझती है कि शायद मुहर्रमुल हराम आए और सवा 2 महीने तक सिर्फ़ जो है ये मुहर्रम है, और ये जो दीन इस्लाम है सिर्फ़ हम में ने जो सवा 2 महीने इसमें जो है एहतराम करना है, बाकी जो पूरा साल है हमने जो है इस पे कुछ भी नहीं करना। थोड़ा-सा आप वाक़या करबला पे भी रोशनी डालें, और जो मैंने एक सवाल किया है इस पे भी थोड़ा-सा आप जवाब दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम ज़ीशान साहब। आपने एक सवाल में कई सवाल मेरे से पूछे हैं। तो सबसे पहले मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस फ़ोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसके ज़रिए आप ये पैगाम हक़ मज़ीद आगे लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि नौजवान नस्ल ये बाकमाल लोगों का दर्द होता है कि हम आने वाली नस्ल को क्या दे के जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाली यंग जनरेशन को हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जहाँ तक करबला का ताल्लुक है, उसमें ये 2 सवा 2 महीने वाली बात नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी का एक बेहतरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मखलूक़ खुदा को, इंसानियत को ज़िंदगी गुज़ारने का एक सलीका और तरीका सिखाया है। मसलन इनमें अगर हम बहुत ज़्यादा तफ़सील पे ना जाएँ तो मुख़्तसर अर्ज़ करें, बातिल के सामने डट जाना। ज़रूरी नहीं है कि वो आप 10 दिनों में बातिल के सामने डट जाएँ, या 10 मुहर्रम को बातिल के सामने डट जाएँ, या सवा 2 महीने डट जाएँ। आपने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर हक़ का साथ देने और बातिल के सामने डट जाना है, और बातिल से टकरा जाना, घबराना नहीं कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा। आप अपने ईमान को साबित कदम रखने के लिए आप बातिल से टकरा जाएँ। बातिल से टकराने से क्या मुराद है कि आप जंग कर लें, लड़ाई कर लें? कतई नहीं, लड़ाई और जंग का आखिरी हर्बा होता है, वरना मुसलमान मोहब्बत और अमन से अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। और इसी तरह इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने भी 10 मुहर्रम के दिन तक, यानी मुसलसल सारा रास्ता खुतबे ही खुतबे दिए, मखलूक को बताते रहे ये हक़ क्या है, अल्लाह का दीन क्या है, रसूल का निज़ाम क्या है। ऐसा नहीं है कि यकदम ही जंग हो गई, जंग तो आखिरी हर्बा था। तो यही नहीं, बातिल के सामने डट जाने से मुराद ये भी है कि आप मोहब्बत से अपना पैगाम वक्त के साथ साथ ज़रूर देते रहें। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 10 मुहर्रम के दिन ईसाई कम्युनिटी को अपने साथ शामिल करना, ख़ुसूसन जनाब वहब बिन अब्दुल्ला क़ल्बी, जनाब सईद, इसके अलावा और भी हैं आशिकीन, इनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इनको शामिल करना, ये दलील है हुसैन इंसानियत का इमाम है, ना कि किसी ख़ास फ़िरके का इमाम है। सरकार ने तो एक ऐसा खूबसूरत पैगाम दिया आने वाली नस्लों तक, पूरी कायनात तक। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जिसने पैगाम हुसैनी को अपने अंदर बिठाया, वो आपको एक बाअमल और बाकिरदार इंसान नज़र आएगा। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़बान से कह दिया तो क्या हासिल, अगर दिलो जान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये हुसैनियत का ये निज़ाम, और इसी हवाले से अगर देखा जाए क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उसके पीछे भी बड़ा राज छुपा है। सरकार ने ये क़याम क्यों पसंद फरमाया? सारे उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर कदम ऐन इस्लाम के मुताबिक था, ऐन दीन के मुताबिक था, ऐन कुरान के मुताबिक था। चूँकि कुरान के मुफ़स्सिर तो यही हैं, जो अपने नाना के कंधों पे चढ़ के उम्मत को एक पैगाम देते रहे, बल्कि रसूल ने ही पैगाम दिलवाया कि देखें ये मेरे कितने करीब हैं, कि ये मेरे कंधों पे शहज़ादे दोनों सवार हैं। और अक्सर नमाज में भी ये दोनों शहज़ादे अपने नाना की पुश्त पे सवार हो जाते थे। तो अमन और मोहब्बत और भाईचारा, ये करबला के पैगामों के एक निचोड़ की सूरत में हमारे सामने आता है। अमन इसलिए ज़रूरी है, अमन के बगैर चारा इसलिए नहीं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, आप ज़रा एक जुमले पे गौर फरमाइएगा, आखिरी टाइम हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम को
آخری ٹائم یعنی اپنی شہادت سے پہلے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے کے آئے. تو کیا حضرت علی اصغر علیہ السلام پہلے نہیں آ سکتے تھے؟ کسی با کمال اہل سنت عالم دین نے لکھا ہے اگر امت آخری وقت علی اصغر کو پانی دے دیتی ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام امت کو معاف کر دیتے. یعنی سرکار نے کتنے ذریعے بنائے امت پہ رحم کرنے کے، بار بار مخلوق کو یہی سمجھاتے رہے. تو میں جوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، آپ حسینیت کی گہرائی میں جائیے، آپ حسینیت کے پیغام کو بغور سمجھیے، تاکہ آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت خوشبو حسینیت. اور دیکھیں یہاں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. انسان اپنی زندگی میکسیمم نیگیٹو چیزوں میں، باطل میں، غلاظت میں، نجاست میں گزار چکا ہے. اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو کربلا نے اس کو بھی ایک بہت موقع دیا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو آئے. آج بھی حسین کا ایک بیٹا موجود ہے یقیناً، جسے کائنات امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی صورت میں پکارا کرتی ہے. اور وہ کیوں موجود ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، عادل ہے پروردگار. اگر اللہ نے شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا رحمان کا کوئی نمائندہ موجود نہ ہو. یقیناً ایسا نمائندہ ہونا چاہیے طاقتور. جس طرح شیطان 7 ارب کی آبادی کو بہکا سکتا ہے، اسی طرح رحمان کا نمائندہ بھی امت کو بچا سکتے ہیں، اور الحمدللہ وہ بچا بھی رہے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرتا ہوں، جو آج بھی کوئی ہور بننا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے. آج بھی حسینیت کے اس نظام کو بند نہیں ہونے دیا گیا، کھول کے رکھا گیا ہے. اور میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہماری مجالس، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کوئی مذہب و ملت کا کوئی چکر ہو. ماشاءاللہ میں تو یہاں سندھ میں جب آتا ہوں میں تو اور حیران ہو جاتا ہوں. پنجاب میں تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، یہاں مجھے ہندو بیٹھے نظر آتے ہیں، یہاں مجھے اہل سنت بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ پیغام حسینی کی برکت ہے، یہ پیغام حسینی کی کشش ہے کہ ہر بندہ سننا اور سمجھنا چاہتا ہے پیغام حسینی کیا تھا. جی اسلام ہمیں صبر و برداشت کا درس دیتا ہے. امام زین العابدین کی جو ہے مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے 40 سال صبر کیا. لیکن اس وقت جو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں صبر و برداشت نہیں ہے. اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی صبر و برداشت کی. دیکھیں صبر نہیں ہے تو پھر مسلمانیت کی وہ با کمال معراج ہو ہی نہیں سکتی. صبر اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. شکر اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. صبر و شکر. دیکھیں برداشت نہیں کریں گے، بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے چینل کے توسط سے بات پہنچے گی اور لوگ اس کو انشاءاللہ ضرور اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس کو فارورڈ بھی کریں گے. حضور مرنے کے بعد ہم سب متلاشیان جنت ہیں. تو حیرت کی بات یہ ہے ہم ادھر تو کٹھے رہیں گے، اللہ کی اس جنت میں تو کٹھے رہیں گے، لیکن یہاں ہم کٹھا رہنا ایک دوسرے کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتے. قبرستان میں قبریں ہیں، سارے کٹھے رہ رہے ہیں، مرنے کے بعد سارا کچھ ہو رہا ہے. تو زندگی میں صبر و برداشت ہو، یہی تو کربلا کا درس ہے. صبر و برداشت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور ہاں جوانوں کے حوالے سے بڑا اہم میسج ہے. ذیشان صاحب سلام میں آپ کو پیش کرتا ہوں، بڑا باکمال سوال ہے کہ جوانوں کے حوالے سے یہی ہے، گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری. یہی ہے کہ اگر جوان نے صبر برداشت اور مخلوق کو معاف کرنے کا ایک خوبصورت کلیہ اپنا لیا تو میرا نہیں خیال کہ مسلمان قوم کہیں بھی شکست کھا سکتی ہے. میں تو میرے پاس دنیا بڑی آتی ہے اور کئی لوگ ایسے آتے ہیں سید ٹینشن میں ہیں، 30 سال سے ہم گولیاں کھا رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں مسئلہ کیا ہے؟ وہ جی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی. میں نے ان کو ایک چھوٹا سا کلیہ دیا ہے. میں نے کہا جی ایک کام کریں. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا آپ ڈور ٹو ڈور جائیں، آپ مخلوق کے خدا سے معافی مانگیں، غلطی بھی ان کی ہو معافی آپ مانگیں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کر کے دکھائیں. کیونکہ مرنے کے بعد جب میت پڑی ہوتی ہے سارے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو مرنے کے بعد معافی کس بات کی؟ معافی زندگی میں معافی مانگے نا. تو میں نے کہا معافی مانگے. یقین کیجئے کئی ایسے لوگ ہیں میرے پاس آ کے کہتے سید جب سے ہم نے اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا شروع کیا ہے ہمارے مسئلے حل ہو گئے، ہمارے یہاں پریشانیاں ختم ہو گئی. تو یہ صبر برداشت یہ مسلمانوں کا زیور ہے. دیکھیں نا آج یہ کیفیت بن گئی ہے کہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے ہم رسول کے غلام ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم پنجتن کے غلام ہیں. ہمیں کہنا پڑ رہا ہے، حالانکہ غیر دیکھ کے کہتا اگر یہ محمد کے غلام ہیں ان کا محمد کیسا ہوگا. لیکن ایسی کیفیت ابھی تک بن نہیں پائی. لیکن پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ، ہمیں اس کیفیت کو اپنانا ہے اور اس کیفیت کو اپنے اندر شامل کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں اس نبی کی امت میں بھیجا جو نبی بھی باکمال ہے اور انشاءاللہ امت بھی باکمال بنی. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی ایک اہم سوال میں آپ سے کروں گا، کیونکہ میں اکثر و بیشتر یہ سوال جو ہے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام انسانوں کو جو ہے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. یہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو اہل سنت گھرانے میں پیدا کیا، کسی کو اہل تشیع، کسی کو دیوبندی، کسی کو نان مسلم.
یہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور اس پہ ہر انسان کہتا ہے کہ شکر الحمدللہ. جیسے میں کہوں گا کہ الحمدللہ میں اہل سنت گھرانے میں پیدا ہوا، آپ کہیں گے الحمدللہ میں اہل تشیع گھرانے میں پیدا ہوا. لیکن سب کو پیدا کیا اللہ پاک نے. لیکن ہم یہ کیسے ایک نان مسلم لوگوں کو، کیونکہ تبلیغ اور اسلام کا جو میسج ہے یہ نان مسلم کے لیے ہے، لیکن اس وقت جو ہے ہم مسلمانوں کو بھی جو ہے اس کی ضرورت ہے. آپ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس پہ ہمیں جو ہے کس طرح کرنا چاہیے کام، کہ ہم یہ، کیونکہ تبلیغ اور جو اسلام کا پیغام ہے یہ غیر مسلم کے لیے ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا. بہت اچھا سوال کیا. پہلے تو میں گزارش کرتا جاؤں، خداوند عالم جس کو بھی پیدا کرتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی ہو، کسی کے گھر کا کوئی بچہ ہو، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ بعد میں اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کو اپنی فطرت پہ، اپنی کیفیت پہ ڈال لیتے ہیں، ورنہ پیدا پروردگار اسلام پہ کرتا ہے. یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے. تو اگر اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی جو بنیادی خوبصورت تعریفیں ہیں وہ ایک چھوٹے بچے میں موجود رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ ہنستا ہے، بچہ کھیلتا ہے، بچہ ریلیکس ہے، بچہ کسی سے لڑتا نہیں، اگر لڑتا بھی ہے تو صلح کر لیتا ہے، بچہ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. یہ دیکھیں، یہ اصل انسانیت اور مذہب کی. بہت اچھا سوال کیا. پہلے تو میں گزارش کرتا جاؤں، خداوند عالم جس کو بھی پیدا کرتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی ہو، کسی کے گھر کا کوئی بچہ ہو، اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ بعد میں اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کو اپنی فطرت پہ، اپنی کیفیت پہ ڈال لیتے ہیں، ورنہ پیدا پروردگار اسلام پہ کرتا ہے. یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے. تو اگر اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی جو بنیادی خوبصورت تعریفیں ہیں وہ ایک چھوٹے بچے میں موجود رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ ہنستا ہے، بچہ کھیلتا ہے، بچہ ریلیکس ہے، بچہ کسی سے لڑتا نہیں، اگر لڑتا بھی ہے تو صلح کر لیتا ہے، بچہ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. یہ دیکھیں، یہ اصل انسانیت اور مذہب کی خوبصورتی اس میں ہے کہ جب تک بچہ بچہ ہے وہ اسلام پہ ہے. اور رہ گئی دوسری بات، حضور میں ویسے اس پہ بھی گفتگو کرتا، بات ہماری طویل ہو جاتی، لیکن میں مختصر اور عرض کرتا ہوں. دیکھیں، اللہ نے ہمیں پہلی بات ہے کہ اسلام کی فطرت پیدا کیا. ہم نے آگے مذاہب اپنے اپنے لیے چن لیے. جیسے آپ نے کہا الحمدللہ ہم اہل سنت پہ خوش ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اہل تشیع پہ الحمدللہ خوش ہیں. بات اہل سنت، اہل تشیع، دیوبند، بریلوی، عیسائی، یہ بعد میں ہے. سب سے پہلی بات ہے انسانیت. وہ کیا کہتے ہیں، تو نے پرندوں میں فرقہ پرستی دیکھی ہے؟ کبھی مندر پہ جا بیٹھے، کبھی مسجد پہ جا بیٹھے. ایسا میرے محترم ہونا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہونا نہیں چاہیے. لیکن جس مشورہ دینے لگا ہوں، جس مسلک پہ آپ ہیں اس مسلک کو ثابت کر کے دکھائیں. یہ باکمال مسلک ہے. دیکھیں، آپ نے ایک نان مسلم کو ثابت کرنا ہے، پروف کرنا ہے ہم کتنے باکمال ہیں. کیسے؟ لڑ کے پروف کریں گے، ایک دوسرے کو مار کے پروف کریں گے، ایک دوسرے کو گالی دے کے پروف کریں گے. ایسا تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. اسلام کے ہاں تو ان چیزوں کی اجازت، اسلام کے ہاں تو محبت ہی محبت ہے. اگر آپ کسی کو کاٹنا چاہتے ہیں تو محبت ایک ایسی خوبصورت چھری ہے، آپ اس کے ذریعے کسی کو کاٹ بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں. باقی اللہ کی تقسیم ہے، جو جہاں کھڑا ہے. میں تو اس چیز کا قائل ہوں، اس کسی کو اپنا مذہب اور ملت بدلنا نہیں چاہیے. جہاں وہ کھڑا ہے بسم اللہ اس مذہب پہ کھڑا رہے، لیکن اس مذہب کو ثابت کر کے دکھائے. جس مذہب پہ میں ہوں وہ باکمال ہے. اپنے خوبصورت اخلاق سے ثابت کرے، اپنے خوبصورت کردار سے ثابت کرے، اپنی خوبصورت گفتار سے ثابت کرے، اپنی خوبصورت اظہار سے ثابت کرے. جہاں میں کھڑا ہوں وہ حق ہے. لہٰذا میں سب کے لیے، بلکہ میں نے ہندو دھرم پڑھا ہے، میں نے یہودی ازم پڑھا ہے، میں نے کافی مذاہب کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا ہے. آپ یقین کیجئے ان سب میں بنیادی طور پہ اسلام کی خوشبو آتی ہے. جو اسلام قانون وضع کرتے ہیں ان سب میں وہی موجود ہے. کوئی علیحدہ کوئی چیزیں نہیں ہے. لیکن جیسے زنا حرام ہے، مثال دینے لگا ہوں، کس مذہب میں زنا حلال ہے؟ کسی مذہب میں زنا حلال نہیں. خدا نے ایک پراپر طریقہ ہمارے یہاں نکاح کر رکھا ہے، ان کے ہاں بھی کوئی حکم ہے، ایسا تھوڑا ہے. تو اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گا، جس مذہب ملت پہ جو ہیں وہ اپنی اس مذہب کو ثابت کر کے دکھائیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ بھی حق ہیں، اور جن کی ہم مانتے ہیں وہ ہم کیسے ہیں. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے اگر اسی چیز پہ ہی امت پیرا، عمل پیرا ہو جائے تو میرا خیال ہے باکمال ہو جائے گا. ایک آخری سوال میں آپ سے لوں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا بھی قیمتی وقت ہے، آپ نے ایک جگہ جانا ہے. حضرت ہم جو ہے فرقہ واریت پہ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی اہل سنت ہے، اہل تشیع ہے، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ظاہر سے جو جس گھرانے میں پیدا ہوا اس نے وہی تربیت حاصل کی. اور تمام جو فرقے کے لوگ ہیں اور جو جن کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں پہ رہتے ہوئے جو ہے اپنے جو ہے جو ان کی عبادات ہیں اور جو ان کی رسومات ہیں وہ اس کو ادا کریں. تو اس پہ آپ کیا میسج دیں گے
تاکہ جو ہے یہ اس میں تفریق نہ ہو کہ سب سے پہلے ہمارے وہ آپ والی بات کے انسان بننے کا حکم ہے، پہلے ہمارے انسانیت کا حکم ہے کہ ہم پہلے انسان بنیں، اس کے بعد ہم ایک مکمل انسان بنیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جتنے بھی جو فرقے کے لوگ ہیں وہ اپنے فرقے میں رہتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے وہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ان کی تربیت وہی ہے، جو جس گھرانے میں پیدا ہوئے ظاہر سی بات ہے جو ان کے والدین نے ان کی تربیت کی وہ اسی فرقے سے جو ہے وابستہ ہیں اور وہ انہی کے جو کلچر ہے اسی کو اپناتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ تمام لوگ جو ہے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادات کریں اور اپنے فرقے کو چھوڑے نہیں اور دوسرے کے فرقے کو چھیڑے نہیں۔ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ضرور ڈالیے گا۔ جی ماشاء اللہ، بعض امیر لوگ ہر دور میں اسی بات پہ ہی زور دیتے رہتے ہیں، چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں، جو صرف خلوص کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جو صرف اپنی ذات کے لیے سفر کر رہے ہیں کہ میں کچھ بن جاؤں، میں کچھ ہو جاؤں، میرے پاس کچھ آ جائے۔ یقین کیجئے ان کے ہاں چھوٹی موٹی نفرت پیدا موجود ہوتی ہے، جو صرف خلوص کے ساتھ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن کا مقصد صرف رضا خدا بندی ہے، رضا توحید ہے، رضا رسول ہے، یقین جانیے ان کے ہاں یہ نفرت ہے ہی نہیں، ان کے یہاں محبت ہی محبت۔ میں بڑے بڑے علماء دیوبند کو ملا، میں بڑے بڑے علماء اہل سنت کو ملا، مگر وہ جو کمال کے لوگ ہیں، آپ یقین کیجیے ان کے منہ سے ذرہ برابر نفرت کی سمیل نہیں آتی، ذرہ برابر۔ وہ کہتے ہیں یار فیصلہ جس ذات نے کرنا ہے اس پہ چھوڑو، آپ کون ہو، ہم کون ہے کسی کا فیصلہ کریں؟ یا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہو جاؤ فیصلے کرو، جاؤ احتساب کرو، کون کیسا ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے۔ مجھے بڑی اچھی بات ان کی لگی، وہ کہتے ہیں ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں تو حکم ہے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں تو حکم ہے لا الہ الا اللہ، اذان اللہ، ہمیں تو حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ، کچھ طرح کا شعر ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا، کوشش کریں، یہ تو کہہ چکے ہیں کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، لیکن میں یہی گزارش کروں گا آپ جس مسلک پہ بھی ہیں، ایک جملہ میرا بغور اپنے دلوں میں بٹھائیے گا، ایک بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، سیدوں دعا بھی ہے، اللہ کرے یہ آپ سب کو سمجھ آ جائے اور اللہ کرے یہ آپ سنبھال لیں۔ کسی اندھیرے کو برا نہ کہو، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، تاکہ لوگ اندھیرے چھوڑ کے خود بخود روشنی کی طرف آ جائیں۔ یہ بہترین کلی ایک آخری میسج سب سے پہلے پاکستان کی چینل کی جانب سے۔ جی پاکستان چینل کی جانب سے میسج یہی ہے کہ خداوند عالم ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اسی طرح آباد و شاد رہے، اور ہمارا ملک اللہ کرے ہمارے یہاں کے رہنے والے اگلے جہاں کی جنت کے متلاشی نہ ہو، اس پاکستان کو جنت بنا دے، اور انشاءاللہ یہ جنت بنے گا جب فرامین اور جو اصول وضع فرمائے ہیں قرآن نے، رسول نے اور رسول کی اولاد نے اور اولیاء نے جو فرامین وضع فرمائے ہیں، اگر انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے، اور میں دعا کرتا ہوں آپ کے چینل کے حوالے سے خدا آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، اور آپ اسی طرح حق کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے رہیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ہو سکتا ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے کوئی بندہ بدل جائے، حرام سے بچ جائے، حق کی طرف آ جائے، لڑائی جھگڑے سے بچ جائے، تو یہ آپ کی کامیابی کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ یہ موجود تھے میرے ساتھ خطیب اہل بیت، سفیر امن سید اسد رضا بخاری صاحب۔ بہت ساری قیمتی باتیں کی اور ان کی بہت ساری باتوں سے میں بھی مستفید ہوا، اور امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے ناظرین بھی ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ اپنے نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔